नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है आपका? खैरियत से हैं? मैं आपका दोस्त हसनैन एजाज। हमारी बात चल रही थी गुज़िश्ता अक़सात में कि किस तरीके से मुसलमानों ने ईसाइयत के मज़हब को फैलने से रोका। उसके नतीजे में क्या हुआ? बहुत सी गिरफ्तारियाँ हुई, केसेस चले, मुल्क बदल कर दिए गए, जागीरें जायदादें तबाह कर दी गई मुसलमानों की, और सनत और वफ़त को उनकी तरफ नाश कर दिया गया। उनकी इज़्ज़त व आबरू तक दाव पर लगा दी गई। उनकी ज़िंदगी जो है वो एक खूबसूरत ज़िंदगी उनके लिए ख़ाब परेशान बन गई। कोई ऐसा हाल हो गया, वो कौन सी क़यामत है जो उलमा के सरों से नहीं गुजरी। अब अंग्रेज़ों का जो एक ख्वाब था कि वो एक ऐसा मुल्क, एक ऐसा मज़हब, एक ऐसी हुकूमत जिसकी वो ख्वाहिश रखते थे, जब वो शर्मिंदा काबिल ना हो सका तो फिर उन्होंने क्या किया? फिर उन्होंने तालीम की राह से हिंदुस्तानी आवाम में एक ऐसी नस्ल पैदा करने की जद्दोजहद शुरू कर दी जो रंग व खून के लिहाज से तो हिंदुस्तानी हो, लेकिन ज़ौक़ के एतबार से, राय के एतबार से, अल्फाज और समझ के एतबार से अंग्रेज़ हो। इसके लिए हुकूमत के खर्च पर स्कूलों और कॉलेजों का जाल फैला दिया गया। हिंदू जो उस वक्त लोग थे उन्होंने इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, इसलिए कि हुकूमत की उन पर नजर इनायत थी। उनके लिए मुलाजमतों का दरवाज़ा भी खुला हुआ था और उन्होंने खुद अपने तर्ज अमल से अंग्रेज़ी हुकूमत से अपनी मुकम्मल वफादारी का सबूत फराहम कर दिया था, और खुद अंग्रेज़ों को भी बरमला इसका एतराफ़ था। इसलिए हुकूमत का खजाने करम उनके लिए आम था भी और बनता भी था। उनके नज़दीक कौमी तहज़ीब या मज़हब का कोई सवाल ही नहीं था। इसलिए हिंदू जो है बग़ैर तज़ब्ज़ुब के अव्वल रोज़ से ही उनके स्कूलों और कॉलेजों में अपने बच्चों को तालीम हासिल करने के लिए भेजने लग गए, और फिर हाई स्कूल तक पहुँचते पहुँचते उरूस मुलाजमत का हसीन व मलील चेहरा नज़र आने लगता था। छोटी मुलाजमतों के लिए अंग्रेज़ों को हिंदुस्तानियों की ज़रूरत थी। हिंदू तलबा इस ज़रूरत को पूरा करने के लिए मैदान में आ गए और वो माश की तरफ से मुतमईन हो गए। इसके बरअक्स मुसलमानों पर मुलाजमतों का दरवाज़ा कतई तौर पर बंद था। फिर निज़ाम तालीम, तरीक़ा तालीम और निसाब तालीम की तरफ से दिलों में शकूक थे, और शकूक भी बिला वजह नहीं थे। फिर भी कुछ मुसलमानों ने अंग्रेज़ी तालीम हासिल की और उन्होंने भी हिंदुओं की तरह मुलाजमत का दरवाज़ा खटखटाया। तो मालूम हुआ कि अफसराने बाला के हुक्म से मुसलमानों के लिए ये बंद किया जा चुका है कि अगर अंग्रेज़ों ने बड़ा कर्म किया, पोशम पोशी से काम लिया, तो किसी दफ्तर में चिपड़ासी या चिट्ठी रसां या चौकीदारी की जिल्लत आमेज नौकरी दे दी। ये इंतकाम था उस शोरिश का जो 12-13 साल पहले दिल्ली में हुई थी, जिसे 1857 की गदर का मकरू नाम दिया गया, गदर धोखे का नाम दिया गया। हालांकि जंग आज़ादी थी, अंग्रेज़ी हुकूमत के सारे दफातर में हिंदू अमला भरा हुआ था। किसी मुसलमान के लिए उन दफ्तरों में कोई गुंजाइश नहीं थी। इसलिए जिन मुसलमानों ने अंग्रेज़ी तालीम हासिल की थी वो भी बददिल हो गए, और उन्होंने फिर बाद में अपने बच्चों को स्कूलों में जाने से रोक दिया, क्योंकि अंग्रेज़ी का मकसद सिर्फ मुलाजमत था। और जब मुलाजमत का दरवाज़ा ही बंद कर दिया गया तो इस तालीम से क्या हासिल है? खैर, अंग्रेज़ों ने कदीम निज़ाम तालीम को कुछ दिनों तो बदरजा मजबूरी जारी रखा, लेकिन जब उन्होंने फैसला कर लिया कि अब दफ्तरों की ज़ुबान फ़ारसी नहीं होगी, तो मजबूरन उनको हिंदुस्तानियों की तालीम का ही बंदोबस्त करना पड़ा कि छोटे कामों के लिए आदमी मुहैया हो सके। लेकिन तालीमी निज़ाम में वही डिप्लोमेसी कार फरमा रही। उन्होंने तय कर लिया कि निसाब तालीम ऐसा मुरतब किया जाए कि स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे अपने मज़हब से मुनहरिफ हो जाए, या कम अज़ कम अपने मज़हब से उनकी वाबस्तगी कमज़ोर और बिल्कुल ढीली ढाली सी हो जाए। इन स्कूलों और कॉलेजों से ऐसे अफराद निकलें जो अंग्रेज़ी हुकूमत के मुकम्मल वफादार हों और बरतानवी हुकूमत को रहमत समझकर उसके इस्तेहकाम में खुलूस से दिल से काम कर सकें। चूँकि हिंदू हजरात इस मेयार पर पूरे उतरे, इसलिए हुकूमत से वो सारी मराहत भी हासिल कर रहे थे। अंग्रेज़ी तालीम हासिल करके उनके स्कूलों से निकले हुए तलबा ने मुल्क, कौम और मज़हब के सिलसिले में जो रोल अदा किया, उससे उलमा के दिलों में फिर खटक पैदा हुई। इसलिए उन्होंने इस तालीम का जो नतीजा और था उसका मुशाहिदा किया, तजर्बे में जो चीज़ आ रही थी उसको उन्होंने बड़ी तशवीशनाक निगाहों से देखा। अंग्रेज़ी तालीम के साथ अंग्रेज़ी तरबियत ने, उनके पुरजोश हामियों ने उसकी तरबियत के असरात से जब खुल्लम खुल्ला इस्लामी तालीमात को मसक करना शुरू कर दिया, कुरान और हदीस की सरी तालीमात की तावील और तहरीफ करने लगे। अंग्रेज़ी तालीम की हिमायत का मतलब
انگریزی حکومت کی وفاداری اور یورپین تہذیب کی فوقیت اور برتری کی تبلیغ بنتی نظر آئی، اور اسے ثابت کرنے کے لیے اسلامی تعلیمات کو مورد طعن اور ہدف تنقید بنانا شروع کرنا نظر آیا، تو پھر علماء نے اس کی مخالفت ضرور کی، اور پھر بھرپور مخالفت کی، کیونکہ اس سے ایک طرف ذہنی اور فکری ارتداد بڑھتا جا رہا تھا، اور دوسری طرف انگریزی حکومت جو اپنے ذہن و مزاج کے لحاظ سے اسلام اور مسلمانوں کی دشمن تھی، اس کی بنیادوں کو مضبوط کرنے کا کام انہیں اسکولوں اور کالجوں کے تعلیم یافتہ افراد سے لیا جا رہا تھا، اور یہ دونوں باتیں ایک غیرت مند اور باامیت قوم کے ذہین اور حساس افراد کے لیے ناقابل برداشت تھی، اور انہی دونوں پہلوؤں پر انگریزی تعلیم کے سب سے پرجوش دائی اور ان کے سب سے زیادہ پرجوش حامی، جو سب سے زیادہ ان کی منادی کرنے والے تھے، سر سید احمد خان، وہ سب سے آگے بڑھ کر تھے۔ وہ اس حوالے سے آپ سر سید کے جو مضامین ہیں، ان کا جو رسالہ تہذیب الاخلاق ہے، وہ دیکھ سکتے ہیں، جس میں حکومت کی وفاداری، یورپین تہذیب کی برتری پر ان کے اتنے مواعظ حسنہ موجود ہیں کہ ان میں سے کسی ایک تحریر یا تقریر کی نشاندہی کی ضرورت نہیں ہے کہ دیکھ لیں کہ بھئی یہاں پر ہے، یہاں نہیں، ہر مضمون میں۔ شاید ان کے اسی مخلصانہ رویہ کے نتیجہ میں وہ برطانوی حکومت جو مسلمان قوم کی اتنی بڑی دشمن کہ اپنی حکومت میں چھوٹی ملازمت بھی دینا پسند نہیں کرتی تھی، اسی دشمن اور معتوب قوم کے ایک معمولی کلیکٹر کو، سید احمد خان ایک معمولی کلیکٹر تھے، ان کو اتنا طویل و عریض خطاب مرمت کر دیے، یہ کوئی چھوٹی بات ہے، سر کا خطاب دے دیے۔ سر سید جو تھے وہ انگریزی تعلیم کے ساتھ انگریزی تربیت بھی بڑی ضروری سمجھتے تھے، اور اس کی باقاعدہ تبلیغ کرتے تھے، اس کو حدیث و قرآن سے ثابت کرتے تھے، جہاں جہاں قرآن و حدیث کی تصریحات اس کے خلاف ملتی اس کا انکار کر دیتے تھے، اور اجماع امت سے جو حقائق متفق علیہ ہیں ان کی تعبیر کرتے تھے۔ اس طرح کہ سینکڑوں اہم حقائق جو اسلامی روایات سے ثابت ہیں ان کا انکار کر دیتے تھے، احادیث کا غلط مفہوم متعین کر دیتے تھے، اور بیشتر کو احادیث رسول ماننے سے انکار کرتے تھے۔ یعنی کہ بنیادی طور پر اس دور کے اندر سر سید احمد خان انگریز کا مورد ہے، جو مسلمانوں کو خراب کرنے میں اور انگریزوں کے غلام بنانے میں بنیادی کردار ادا کر رہے تھے۔ بہرحال علماء سب کچھ برداشت کر سکتے تھے، لیکن اسلام میں ترمیم و تحریم کسی صورت کو برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ علماء نے پھر ان سر سید کے ان خیالات و نظریات کی مخالفت کی، اور زبردست مخالفت کی، اور ان کی تعویلات و تحریفات کا تار و پود بخیر کر رکھ دیے، کتابوں پر کتابیں لکھی، مضمونوں کے جواب مضامین لکھ کر مدلل ترین مضامین ثابت کر دیا کہ یہ بے حیثیت شخص ہے۔ رہی انگریزی تعلیم بحیثیت زبان کے بھی علماء نے مخالفت نہیں کی، اس کے نتائج، اس کے اثرات، اس پر ہمیشہ گفتگو کی ہے۔ بہرحال قدیم نظام تعلیم جو کہ معاش کا ایک ذریعہ تھا، اور اس سے جب اسلام منقطع ہوا اور پھر جب یہ مسائل پیدا ہوئے، تو جب حکومت انگلش زبان فارسی زبان تھی اس وقت اور اس کی ضرورت محسوس کرتے تھے، تو اس وقت ان کو ضرورت تھی ہمارے علماء کی یا قدیم تعلیم نظام کی، لیکن جب انہوں نے یعنی کہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے عہد حکومت اور اس کے بعد کچھ دنوں تک انگریزوں نے پھر فارسی زبان کو جاری رکھا، کیونکہ ابھی قدیم نظام تعلیم کے مدرسوں سے سرکاری دفاتر میں لوگ لیے جا رہے تھے، اس لیے مسلمان تعلیم یافتہ بھی تھے اور ان کی خاصی تعداد سرکاری ملازمتوں میں موجود تھی۔ لیکن 1857 کے بعد مسلمان کو ہندوستان کے اندر ایسی معطوف ہوئی کہ فارسی کو بھی دیش سے نکال دی۔ اب قدیم مدارس وہ سارے فارسی کی تعلیم دیتے تھے، تو فارسی تو ختم ہو گئی، تو پھر وہ بنجر ہو گئی۔ اب سرکاری ملازمتوں کے لیے انگریزی اسکولوں کالجوں کے سرٹیفکیٹ کی ضرورت تھی۔ مسلمانوں کو اسکولوں کے ماحول نصاب تعلیم کی وجہ سے تذبذب تھا، اس لیے قدر تاخیر سے انہوں نے زیادہ اپنے بچوں کو اسکولوں میں داخل کرانا شروع کیا، اور جب مسلمان بچے تعلیم سے راستہ ہو کر نکلتے تو معلوم ہوا کہ حکومت نے تو ان پر ملازمتوں کے دروازے بند کر دیے ہیں۔ اس لیے انگریزی تعلیم کی طرف سے بھی تبدیلی پیدا ہو گئی، کیونکہ اس تعلیم کا تو واحد مقصد حصول ملازمت تھا، اور جب مقصد ہی بہت ہو گیا تو اس تعلیم میں ان کے لیے پھر کوئی وجہ نہیں رہی کہ وہ اس کو حاصل کرے، اور وہ پھر حالات میں تبدیلی کا انتظار کرنے لگے۔
ملازمت کا یہ دورانیہ تقریباً 1870 تک جاری رہا، یہ سلسلہ بند رہا، کیونکہ 14 جولائی تقریباً 1968 کے اخبار کا حوالہ دیتے ہوئے ایک مشہور مورخ W. ہنٹر نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ اس خبر کی کوئی تردید نہیں کی گئی کہ سندر بن کے جو کمشنر تھے انہوں نے گورنمنٹ گزٹ میں یہ اعلان کر دیا کہ جو ملازمتیں خالی ہوئی ہیں ان پر سوائے ہندوؤں کے کسی کا تقرر نہ کیا جائے، اور جب وعدہ نخواستہ یہ دروازہ مسلمانوں کے لیے کھولا گیا تو اس وقت تک ہندو ایک نسل نہیں کئی نسلی تعلیم یافتہ ہو چکی، ان کا قافلہ مسلمانوں سے بہت آگے بڑھ چکا تھا۔ باہر گیا حضرات گرامی، 1857 کے بعد چوتھائی صدی سے بھی کچھ زائد عرصہ تک پورا ہندوستان سہمی ہوئی دہشت زندہ زندگی گزار رہا تھا۔ خوف و دہشت، مظلومیت و بیچارگی، مایوسی و نامرادی، یاس و قنوطیت کا اتنا گہرا اور دبیز اندھیرا تھا کہ امید کی کوئی کرن نظر نہیں آتی تھی۔ ہر شخص اپنی جگہ ڈھیرا ہوا، سہما ہوا تھا، جیسے مظلومیت و بیچارگیوں کا بدر بنا دی گئی۔ کوئی شخص سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ہمارے سروں پر 7 سمندر پار سے جو قوم مسلط ہو گئی ہے اس سے نجات کی کوئی صورت بھی ہو۔ غلامی کی ذلت کو اپنا مقدر سمجھ کر ہر شخص خاموش تھا۔ خود غرض اور ضمیر فروش افراد نے تعلق اور خوشامد اور چاپلوسی کو اپنا شعار بنا لیا تھا، اور خود ہندوستانی اقوام انگریزی حکومت کی دست و بازو بنتی جا رہی تھی، کیونکہ روٹی روزی کا مسئلہ تھا اور وہ حکومت کے چشم ابرو کے اشارے سے وابستہ تھا۔ یہ تصور بھی مٹتا جا رہا تھا کہ آزادی ہر انسان کا پیدائشی حق ہے، اس حق کو حاصل کرنا، اس کے لیے جد و جہد کرنا قومی و ملی فریضہ ہے۔ مظلومیت و بیچارگی کی اس محیط تاریکی میں اگر کبھی کوئی کرن اٹھتی بھی تھی، کسی کرن کی چمک اٹھتی بھی تھی، تو وہ کرن صرف علماء کی جد و جہد تھی جو ابتدائی میں برطانوی استبداد سے ٹکرا گئے تھے، الحمدللہ، اور سرحد پار مجاہدین باجماعت مصروف عمل تھے، اور ہندوستان کے مسلمان مجاہدین کے آدمی اور مال سے مدد کر رہے تھے، اور علماء کا ایک مخصوص طبقہ اس جہاد آزادی کو ہر ممکن امداد کے ذریعے جاری رکھے ہوا تھا۔ بسا اوقات یہ راز فاش ہو جاتا تھا اور وہ گرفتار ہو جاتے تھے تو حکومت ان کو کڑی سے کڑی سزائیں دے کر اپنا غصہ ٹھنڈا کر لیا کرتی تھی۔ زیادہ خراب تو کالا پانی بھیج دیا گیا، لیکن جو جگہ خالی ہو جاتی تھی دوسرے علماء اس جگہ کو پور کرنے کے لیے فوراً سے پہلے آگے آ جاتے تھے۔ اس جدوجہد کے علاوہ ملک کے کسی گوشے میں انگریزی اقتدار کے خلاف سرگوشیوں کا پتہ نہیں چلتا تھا۔ 1885 میں کانگریس کا قیام عمل میں آیا۔ اب کانگریس کا جو بانی تھا وہ بھی انگریز تھا، اور پھر کانگریس جو ہے یہ وائسرائے ہند کے مشورے سے قائم ہوئی تھی۔ اس کی جلسے کی صدارت کے لیے حکومت سے سفارش کی گئی کہ کوئی گورنر اس کی صدارت کرے اس کے پہلے جلسے کی۔ ایسی تنظیم جو ہوتی ہے جو بنی اس وقت کی بات کر رہا ہوں، ایسی حالت کی جو تنظیم ہے وہ قومی سیاسی تنظیم کیسے ثابت ہو سکتی ہے؟ لیکن پھر بھی اس کے اندر کچھ لوگ تھے جو اس گہرے سناٹے میں یہ دھیمی آواز بھی اگر سنائی دیتی آزادی کی، حریت کی، غلامی سے چھٹکارے کی تو غنیمت تھی، کیونکہ قدرت نے اسی بے زبان جماعت کو بعد میں وہ قوت گویائی دی کہ اس کی گونج سے برطانوی شہنشاہیت کا تاج لرزہ برندام ہو گیا، مگر بہت جلد اس تنظیم کے قیام پر اس کے محرک اور بانی کو حکومت کا مورد اعتاب ہونا پڑا، کیونکہ ایسے لوگ اس کے اندر شامل ہو گئے، اور پھر حکومت کی جبین اقتدار پر جو شکنیں پڑ گئیں اسے علی گڑھ کے پرنسپل مسٹر بیک اور سر سید احمد خان نے اس تنظیم کی بے خونی کی ہنگامہ خیز جدوجہد کا آغاز کر کے دور کیا۔ دونوں حضرات نے کانگریس کے خلاف پھر ایسا محاذ بنایا کہ پھر انگریزوں نے کہا بس ٹھیک ہے، اب کانگریس ہمارے لیے نقصان دہ نہیں ہے، یعنی کہ یہ دو فرض ہے، پوری کانگریس کو لے ڈوبے۔ بہرحال علماء اپنی بے سر و سامانی، بے بسی اور حالات کی ناسازگاری کی وجہ سے انگریزی حکومت کے خلاف اپنی تیز تر سرگرمیوں کو جاری نہ کر سکے، لیکن ان کی فکر، ان کی سوچ کے پیمانے آزادی کے جذبہ کو زندہ و پائندہ رکھنے اور اس جنگ کو زیادہ عرصہ جاری رہنے والے مسئلے کی حیثیت سے انہوں نے اس کو دیکھا، اس لیے انہوں نے وقت کا اسے اہم فریضہ تصور کیا کہ ملی اور قومی غیرت و اہمیت کی چنگاری سینوں میں بجھنے نہ پائے، اپنی قومی اور ملی خصوصیات و امتیازات
اپنی مذہبی تعلیمات اور روایات اگر باقی رہ جاتی ہیں تو پھر یہ جنگ آج نہیں تو کل کھلے میدان میں لڑی جا سکتی ہے۔ اسی نقطہ نگاہ سے انہوں نے آزاد مذہبی مدارس کی پھر بنیاد ڈالی۔ اس میں دیوبند کا مدرسہ، سہارنپور کا مدرسہ، مراد آباد کا مدرسہ، مظفر نگر وغیرہ کے جو مدارس ہیں وہ اسی نقطہ نگاہ سے قائم کیے گئے۔ یہ مدارس اگر ایک طرف اسلامی تعلیمات اور روایات کو زندہ و پائندہ رکھنے کا ایک اہم ذریعہ تھے تو وہیں یہ مدارس ایسے افراد اور اشخاص اور رجال اقتدار پیدا کر رہے تھے جو اپنے اسلاف کے دلوں کی حرارت کے وارث و امین ثابت ہوئے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ اسی دارالعلوم دیوبند کے ایک بوریا نشین عالم نے انگریزی حکومت سے ایک آخری ٹکر لینے کے لیے راہ عمل ہموار کی، اور اس کے شاگردوں نے اپنے استاد کے نقش قدم پر چل کر ثابت کر دیا کہ یہ ادارے مجاہدین آزادی کی تربیت کے لیے ایک بہترین تربیت گاہ ہے۔ خیر، 1900 کے بعد 1900 میں انڈین نیشنل کانگریس کے اجلاس ہو رہے ہیں۔ 1906 میں مسلم لیگ وجود میں آ چکی ہے، سیاسی بیداری بڑھتی جا رہی ہے، لیکن ابھی کوئی تنظیم اتنی جری ثابت نہیں ہوئی کہ آزادی کا لفظ ہی اپنی زبان پر لانے کی ہمت کر سکے۔ ابھی تو آزادی کے لفظ کو زبان تک آنے کے لیے برسوں کا انتظار کرنا تھا۔ سلطنت برطانیہ کے طفل عاطفت میں زندگی بسر کرنے پر اظہار فخر کرتے ہوئے اور اس کے ثبات و دوام کی دعا کرتے ہوئے مؤدبانہ الفاظ میں بعض مراعات اور خوش معاشرتی و سماجی سہولتوں اور رعایتوں کی درخواست تو کی جا سکتی تھی۔ حقوق و مطالبات جیسے بھاری الفاظ کا تحمل بھی حکومت کے لیے دشوار تھا، یعنی کہ منت اللہ کیا جا سکتا تھا، مگر یہ کہا جائے کہ ہمارا مطالبہ ہے یا ہمارا حق ہے، یہ ناممکن تھا، اور نہ ان الفاظ کو زبان پر لانے کی کسی میں جرأت اور ہمت ہوتی تھی کہ ان دونوں جماعتوں پر ان لوگوں کا قبضہ تھا جو برطانوی حکومت کے وفادار تھے اور ازلی وفادار تھے۔ البتہ کہیں کہیں بعض جوشیلے نوجوانوں نے اس دور کے اندر انگریز افسروں کو قتل بھی کر دیا، اور بمبئی میں 2 انگریز مارے گئے، بہار میں ایک انگریز افسر پر بم پھینکا گیا، مدراس میں ایک انگریز مجسٹریٹ تناولی کو ریلوے اسٹیشن پر گولی مار دی گئی۔ اسی طرح کہیں کہیں ہندوستانی نوجوان اپنے غم و غصے کا اظہار کرتے رہے، لیکن یہ انفرادی واقعات تھے، اس کے پیچھے کوئی منظم تحریک یا تنظیم نہیں تھی۔ البتہ یہ واقعات اس بات کی غمازی ضرور کرتے تھے کہ ہندوستان میں اپنی غلامی کا احساس پیدا ہو گیا ہے اور انگریزی حکومت سے نفرت پیدا ہونا شروع ہو گئی ہے۔ اور پھر بڑی اہم بات 1905 میں تقسیم بنگال کے وقت سیاسی بیداری کچھ اور بڑھی اور ہندوستانیوں کی ناراضگی کا حکومت کو بھی احساس ہونے لگا۔ غلامی کی ذلت آمیز زندگی ایک ٹیس بن کر گوشہ نشین علماء کے سینوں میں ان کے زخموں کو قریبتی تھی۔ وہ اپنی خلوت اور گوشہ تنہائی میں بیٹھے ہوئے اس ذلیل غلامانہ زندگی سے نجات حاصل کرنے کی تدبیریں سوچتے رہتے۔ اسی دور میں جماعت علماء کے سرخیل اور قافلہ سالار شیخ الہند حضرت مولانا محمود الحسن دیوبندی کی ذات گرامی تھی، جو قوم و ملت کا درد اور سوز و گداس اسلاف کے سینوں سے منتقل ہوتا ہوا اب اس کمزور جسم اور پھٹے پرانے لباس والے ایک مدرسہ کے شیخ الحدیث کے سینے میں جذب ہو کر رہ گیا تھا، اور یہ زخم ناسور بنتا جا رہا تھا۔ شیخ الہند کے شاگردوں کی ایک بڑی تعداد تھی اور ان شاگردوں میں بڑی صلاحیتوں والے لوگ تھے۔ یہ شاگرد اپنے استاد اور شیخ کے ہاتھ پر بیعت جہاد کر کے ان کی آنکھ کے اشارے پر جان دینے والے تھے۔ شیخ الہند نے جب یہ محسوس کر لیا کہ جو پلان ان کے دماغ میں مرتب ہو چکا ہے اب اسے عملی میدان میں آنے کا وقت لے کر آنے کا وقت آ گیا، انہوں نے بلا تاخیر اس پر عمل شروع کر دیا۔ تاریخ کا مطالعہ کرنے والے دوست جانتے ہیں کہ یہ شیخ الہند نے جو تاریخ شروع کی، تاریخ ریشم رومال کے نام سے، بڑی مشہور تاریخ ہے، اور تاریخ کا مطالعہ کرنے والے یہ بھی جانتے ہیں کہ اس دور میں سردی علاقوں میں سید احمد رائے بریلوی رحمہ اللہ رحمہ اللہ، مولانا اسماعیل شہید رحمہ اللہ رحمہ اللہ کے زمانہ سے علماء کی ایک جماعت مجاہدین کو لے کر مصروف جہاد تھی۔ شیخ الہند نے انگریزوں کے خلاف محاذ جنگ قائم کرنے کے لیے انہیں سردی علاقوں کو مرکز قرار دے دیا۔ مجاہدین کی اثر نو تنظیم کی، قبائلی علاقوں میں جوش جہاد پیدا کرنے کے لیے اپنے شاگردوں کے ذہین اور پرجوش افراد کو علاقوں میں بھیج دیا۔ بڑے بڑے نام ہیں، مولانا محمد میاں صاحب، منصور انصاری، مولانا عبد اللہ سندھی، مولانا صاحب الرحمان بخش، بڑے نام۔ یہ پھر حضرات حاجد رمضی اور دوسرے سرحدی مجاہدین کے تعاون سے انہوں نے اپنا کام شروع کر دیا، اور پھر جنگ کا نقشہ اس طرح مرتب کیا گیا
کہ کابل کو ہیڈ کوارٹر بنایا جائے گا. کابل سے پنجاب تک پورے علاقے میں بہادر پٹھان آبادی ہے, بڑے بہترین پٹھان, ان میں جوش جہاد پیدا کر کے ان کو اسلحہ گولہ بارود فراہم کیا جائے اور ان کو ہر طرح سے مسلح کر دیا جائے. پھر مولانا عبید اللہ سندھی حکومت افغانستان کو مجاہدین آزادی کی فوجی مدد پر آمادہ کریں گے. شیخ الہند ترکی حکومت اور افغانستان کی فوجی مدد لے کر اس سردی علاقہ سے ہندوستان میں داخل ہوں گے جس دن باہر سے آنے والی فوج ہندوستان میں داخل ہو. ٹھیک اسی تاریخ میں پورے سردی علاقے پنجاب اور اتر پردیش کے مغربی اضلاع میں مسلح بغاوت کر دی جائے, اور اس سے کیا ہوگا, انگریزی حکومت کا نظام معطل ہو کر رہ جائے گا. اس مقصد کے لیے پورے ہندوستان سے 200 سے زائد علماء اور بااثر شخصیات کی فہرستیں مرتب کر لی گئیں اور پھر ان کے عہدے بھی تقسیم کر دیے گئے. ذمہ داریوں کی فہرست خفیہ طور پر شائع کر دی گئی, اور یہ سارا کچھ ان ریشمی رومالوں کے ذریعے ہو رہا تھا. اس کی تاریخ پھر کبھی عرض کروں گا کہ یہ حضرات اسی تاریخ میں اپنے اپنے علاقے میں بغاوت کر کے حکومت کو مفلوج کر دیں گے کہ جب فوج داخل ہوگی. یہ منصوبہ کتنا مکمل اور جامع تھا, اس کے لیے جو انڈیا آفس لائبریری ہے لندن میں, اس کے اندر سارا ڈیٹا محفوظ ہے, اور وہ انسائکلوپیڈیا بوٹانیکا میں مل جاتا سب کچھ. اس میں موجود ہے کہ شیخ الہند اور مولانا عبید اللہ سندھی وغیرہ پر جو سازش و بغاوت کا ایک مقدمہ چلایا گیا, اس کی مکمل مثل اس وقت موجود ہے. یہ مقدمہ جس کا سٹارٹ یہ تھا کہ از ملک معظم شہنشاہ ہند بنام عبید اللہ وغیرہ. اسی استغاثہ کا ایک پیراگراف بھی ہے کہ مندرجہ ذیل اشخاص نے 1 جنوری 1913 اور 1 جنوری 1917 کے درمیان برطانوی ہند کے اندر اور باہر سازش کی. 4 سالوں میں ملک معظم شہنشاہ کی افواج کے خلاف جنگ کرنے, جنگ کے لیے کوششیں کرنے کی اور جنگ میں مدد دینے کی کوشش کرنے کی, یا اس بات کی کوشش کی ہے کہ جو شہنشاہ برطانیہ ہے اس کو ہندوستان کے اقتدار اعلیٰ سے محروم کر دیا جائے. یہ اس کے اندر مثل میں یہ پیراگراف موجود ہے. اس کے بعد مدعا علیہ کے جن پر مقدمہ کی گئے 60 نام ہیں. اس فہرست میں پشاور, لائل پور, لاہور, سکھ, حیدرآباد, سندھ, دلی, ٹانڈا, ضلع فیض آباد, کلکتہ, گجرانوالہ, امبیڈ, سہارنپور, ملتان, علی گڑھ, صوبہ سرحد, بھوپال, وزیر آباد, چرسادہ اور یو پی کے علاقے مظفر نگر, کراچی, لدھیانہ, جلندھر, ریاست, مرسالہ, دیوبند, قصور, مراد آباد, فتح پور, بجنور, سیالکوٹ, بنارس, رڑکی وغیرہ وغیرہ. جن کے بڑے علاقے ہیں جن کے وہاں کے مجاہدین آزادی کے نام ہیں. تقریباً 222 مجاہدین آزادی کی فہرست ہے جو اس سازش اور بغاوت میں کسی نہ کسی حیثیت سے شریک جرم قرار دیے گئے برطانوی حکومت کے ساتھ. اس فہرست میں ہندوستان کے مایہ ناز علماء, زعماء اور قومی رہنما شامل ہیں. پولیس نے سب کو اس سازش میں شریک قرار دے دیا اور پھر ان کا پورا تعارف بھی کروا دیا اور ان کی سرگرمیوں سے حکومت کو مطلع کیا گیا. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ شیخ الہند رحمہ اللہ کی یہ تحریک کتنی ہماگیر اور کتنی وسیع پیمانے پر تھی. اور بڑا شاندار پروگرام تھا, سارا پروگرام مرتب ہو چکا تھا, ہر محاذ پر سرگرمیاں تیز تر ہو چکی تھی. شیخ الہند مدینہ منورہ پہنچ کر ترکی حکومت کے وزیر دفاع سے ملاقات کر کے اس کا فرمان بھی حاصل کر چکے تھے, اور فرمان کی کاپی ہندوستان بھی پہنچ گئی تھی. اسے چھپوا کر پورے ہندوستان بالخصوص سردی علاقوں میں تقسیم کر دیا جائے. لیکن قسمت رضا و قدر کا فیصلہ کچھ اور تھا. ہندوستان کے مقدمہ میں یہ بھی وقت آنا تھا. ہندوستان کا مقدر ابھی 32 برس کی غلامی مزید جیتتا. اس لیے ایک ہمارے آستین نے شیخ الہند اور ان کے رفقا کو ڈس لیا. آپ اور آپ کے رفقا شیخ الاسلام مولانا سید حسین المدنی, مولانا عزیر گل, حکیم نصرت حسین کو مکہ مکرمہ میں گرفتار کر کے مالٹا کے جیل خانے میں بھیج دیا گیا. ہائے وہ چمن ہی لٹ گیا جس میں بہار آنے کو. باہر کیف طاقت کے زور پر یہ آزادی حاصل کرنے کا آخری پروگرام تھا جو علماء کرام کی جدوجہد پر ختم ہوا. طاقت کے طور پر اس کے بعد راستہ بدلا گیا. بہرحال حضرات مکرم 20ویں صدی کی دوسری دہائی ہندوستان میں تیز تر سرگرمیوں کی لہر لے کر آئی. تشدد کے اکا دکا واقعات اس کی غمازی کرتے تھے کہ
کہ مدراس اور بہار میں انگریزوں پر قاتلانہ حملہ ہوا، اس کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ یہ پرجوش نوجوانوں کی منشری طبیعتوں کا نتیجہ تھا۔ اس کے پیچھے کوئی سیاسی تنظیم یا منصوبہ بند پروگرام نہیں تھا۔ قتل کے یہ واقعات در حقیقت انگریزی حکومت سے نفرت کا اضافہ بس، یہ منظم کام نہیں تھا۔ 1905 میں تقسیم بنگال کی مخالفت میں جو سرگرمی دیکھنے آئی، اس سے یہ اندازہ ہوا کہ سیاسی بیداری میں بنگال سب سے آگے ہے۔ اس مسئلے نے بنگال کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ دوسرے صوبوں میں بھی کہیں کہیں اپنی غلامانہ زندگی سے بیزاری کا اظہار کیا گیا۔ اس دوران جنگ عظیم بھی چھڑ گئی اور اس جنگ میں حکومت نے ہندوستان سے لاکھوں سپاہی بھرتی کیے تھے، لاکھوں سپاہی بھرتی کی، انہیں مادے جنگ پر بھیجا اور پھر اربوں روپیہ ہندوستان سے جنگ کے فنڈ میں لیا گیا۔ کیا کہا گیا اس کے بدلے ہندوستان کی عوام کو؟ ہم آپ کو حکومت خود اختیاری دیں گے، لیکن انگریزوں کو جو ہی پہلی جنگ عظیم سے نجات ملی، انہوں نے حکومت دینے سے انکار کر دیا، اور حتیٰ کہ انکار نہیں کیا، پھر انڈیا رول بل بھی نافذ کر دیا، جس میں انگریز حکام کو اندھا دھند اختیارات دے دیے گئے۔ انکم ٹیکس اور مال گزاری کی شرح کئی گنا بڑھا دی گئی۔ مزید ستم یہ ہوا کہ جبری وصولی کا حکام کو اختیار دے دیا گیا، اور انگریز پھر بھوکے بھیجے کی طرح ہندوستان پر ٹوٹ پڑے۔ جلسے جلوسوں پر پابندی عائد کر دی گئی۔ پھر 8 جنوری 1918 کو رولر بل نافذ ہوا۔ چونکہ یہ بل انتہائی ظالمانہ تھا تو نتیجہ ظاہر تھا، اس کے خلاف پورے ملک میں احتجاج ہوا۔ اس کے لیے، اس کی مخالفت کے لیے کیا کیا گیا؟ ستیہ گرہ کا پروگرام بنایا گیا اور اس پر عملی کام شروع کر دیا گیا۔ پھر حکومت نے کیا کیا؟ اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے جو طریقہ اختیار کیا، اس کا پھر ایک مظاہرہ امرتسر کے جلیانوالہ باغ میں دنیا نے دیکھا۔ اس سے پہلے ڈاکٹر سیف الدین کچلو، ڈاکٹر ستیہ پال کو حکومت نے گرفتار کر لیا، اور پھر آپ کو یاد ہوگا، آپ نے سنا ہوگا کہ اسی کے نتیجے میں ان کی گرفتاری کے خلاف احتجاج کرنے کے لیے جلسہ بلایا گیا، اور جس کی جو جلسے کے اوپر پھر دفعہ 144 نافذ کر دی گئی۔ یہ جلسہ پھر جلیانوالہ باغ میں ہوا۔ عوام کی بہت بڑی تعداد اس جلسہ گاہ میں جمع ہوئی۔ اسی جلسہ کے اندر جنرل ڈائر اسے چاروں طرف سے بننے کو گھیر کر مشین گنوں کی مشین گنیں چلاتی، ان کی گولیوں کی بوچھار کرتی، اور ایک لمحے میں 1500 سے زائد افراد، 1500 سے زائد افراد خاک و خون میں لوٹ پوٹ ہو کر انہوں نے جان دے دی۔ یہ تھا نقطۂ آغاز بغاوت کا۔ اس واقعے نے پھر پورے ملک میں آگ لگا دی۔ ہر جگہ پھر بے چینیوں کا اظہار کیا جانے لگا، لیکن اب انگریزوں کی طاقت کیونکہ بہت بڑھ چکی تھی۔ انگریزوں نے بندے مار کے سوچ لیا کہ اب تو ہم سب کچھ کر سکتے ہیں۔ تشدد کے ذریعے اب انہوں نے سب کو دبانا شروع کر دیا، اور اس کے بعد اب ایسا تو ہو نہیں سکتا تھا کہ جنگ کے ذریعے کس طریقے سے انقلاب لایا جا سکتا، اس کے لیے دوسرا طریقہ اختیار کرنے کی کوشش کی جا سکتی تھی۔ تو کیا کوشش تھی، کیا کاوش تھی، اس میں کیا ہوا، اس نے کیا کیا، اس پر انشاءاللہ اگلی نشست میں بات کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔